ये समझना चाहिए। ये भी मुफस्सिरीन ने माना इसके निकाले हैं, और वो जो मैंने पहले माना बताए वो भी निकाले। इन्नल्लाह कान बिकुम रहीमा, अल्लाह सुब्हानहु व तआला तुम्हारे साथ मेहरबान हैं, इसी मेहरबानी की वजह से तुमको ऐसा कानून दे रहे हैं ताकि तुम्हारी दुनिया की जिंदगी जो है वो पीसफुल और पुरअमन रहे और सलामती के साथ तुम दुनिया में सांस ले सको, और ये ना हो कि हर वक्त एक दूसरे की से जान को खतरा ही लगा हुआ है। समझ में ये ना हो। आज हम समझते हैं कि पैसा ज्यादा आ गया, इस वास्ते जो है हर जगह खतरे खतरे हैं। गलत है ये बात। पैसे की ज्यादती सबब नहीं है, बल्कि अखलाकियात की तबाही जो है वो सबब है। समझ में आया? ये असल मसला है। दूसरे के माल पे हमारी नजर, और वो माल वाला जो है वो हमारी जरूरत पे नजर नहीं रखे हुए, तो यह है अखलाकियात की तबाही। अगर इसका उल्टा होता कि जो माल वाले हैं वो जरूरतमंदों की जरूरतों पर नजर रखते और जरूरतमंद माल वालों के माल पे नजर न रखते, तो फिर ये तबाही कभी ना आती जो आज है। तो असल में अखलाकियात की तबाही है। माल की कमी और ज्यादती जो है वो सबब इन सारे फसादात का और हंगामा आराई का जो दुनिया में है, वो सबब माल की ज्यादती बिल्कुल नहीं, न कमी और न ज्यादती। बस आयत नंबर 30। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यफ़अल ज़ालिका उद्वानन व ज़ुल्मन फसौफ नुस्लीहि नारा व कान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा। इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। वला ततमन्नौ मा फद्दल अल्लाहु बिही बअदकुम अला बअद लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा इक्तसबू वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा इक्तसबन वस्अलुल्लाह मिन फद्लिही इन्नल्लाह कान बिकुल्लि शैइन अलीमा। वलिकुल्लिन जअलना मवालिय मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून वल्लज़ीन अक़दत अयमानुकुम फ़आतूहुम नसीबहुम इन्नल्लाह कान अला कुल्लि शैइन शहीदा। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसाइ बिमा फ़द्दल अल्लाहु बअदहुम अला बअदिन व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम। फ़स्सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिलग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह वल्लाती तख़ाफ़ून नुशूज़हुन्न फ़इज़ूहुन्न वahjuruhunna फ़िल मदाजि'i वद्रिबूहुन्न फ़इन अताअनकुम फ़ला तबग़ू अलैहिन्न सबीला इन्नल्लाह कान अलिय्यन कबीरा। वइन खिफ्तुम शिक़ाक़ बैनिहिमा फ़बअसू हकमन मिन अहलिही व
حكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله العظيم. گزشتہ آیت میں فرمایا تھا، دو باتیں فرمائی تھیں. ایک تو یہ کہ مال کو باطل طریقے پر مت کھاؤ. مال کے لین دین کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے تجارت، بزنس، اور وہ بھی آپس کی رضامندی سے ہو، زور زبردستی نہیں. میں اس وقت تفصیل بتا چکا تھا گزشتہ موقع پر کہ تجارت کا مطلب کیا ہے اور آپس کی رضامندی جو ہے وہ اس کے بغیر تجارت کو کیوں منع کیا گیا. دوسری بات کہی گئی تھی ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو مت قتل کرو. تو جیسے اپنے مالوں کو کوئی غلط طریقے پر نہیں کھاتا، جب اپنا مال ہے تو وہ غلط کیسے ہوگا اس کا کھانا؟ مگر وہاں مطلب یہی ہے کہ تم دوسرے کے مال کو غلط طریقے پر کھاؤ گے تو تمہارا مال بھی غلط طریقے پر کھایا جائے گا. کیونکہ مال تو ہے ہی اسی واسطے کہ لین دین اس کا ہونا ہے. تو تم غلط چیز کا جب دروازہ کھولو گے تو جو گڑھا تم دوسروں کے لیے کھود رہے ہو اس گڑھے میں تم کو بھی گرنا ہوگا. اس واسطے یوں سمجھو کہ یہ دوسرے کا مال جو ہے وہ اصل میں تمہارا مال ہے. اس کو لیے فیصلہ کرنے میں یہی سمجھنا چاہیے کہ غلط طریقے پر کھا رہے ہو صحیح طریقے پر کھا رہے. جس طرح اپنے مال کے لیے آدمی دیدہ ریزی کے ساتھ فیصلہ کرے کہ مجھے کس طرح اس کو استعمال کرنا ہے، دوسرے کے مال میں بھی اسی طرح فکر مندی کے ساتھ وہ فیصلہ کرنا چاہیے. تو اسی طرح سے اپنی جانوں کو ہلاک مت کرو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو نہیں کوئی مارتا، مگر جب کوئی دوسرے کو مارو گے تو پھر یہ قتل کا سلسلہ، مار دھاڑ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. ایک وقت آئے گا تمہاری جان بھی جو ہے خطرے میں پڑ جائے گی. ایک معنی تو یہ ہوئے کہ ایک مستقل حکم ہے، مال اور جان دونوں جو ہیں معاشرے میں ان کو سلامتی اور سیکیورٹی اور حفاظت ملنی چاہیے. جس معاشرے اور سوسائٹی میں جان اور مال ہی محفوظ نہ ہوا تو کیا چیز محفوظ رہ گئی؟ وہاں پھر امن نام کی تو کوئی چیز رہی نہ. تو جان اور مال دو کو خطرے ہیں، دونوں محفوظ ہو جائیں تو بڑی بات. تو ایک تو یہ ہو. دوسرے، جان اور مال کا حقیقت یہ ہے کہ خطرے میں پڑنے کا اور امن میں رہنے کا ایک دوسرے سے رشتہ بھی ہے. کیونکہ جہاں مال جو ہے اس کو غلط طریقے پر جب کھانے کی عادت ہو جائے اور اس میں بے احتیاطیاں کرنے لگ جائیں تو جان بھی سلامت نہیں رہتی. بھئی چور اور ڈاکو میں فرق کیا ہے؟ چور تو رات کو چوری کرتا ہے چھپ کر کے اور جہاں پتہ چلا لوگوں کو پتہ چل کے بھاگ لیتا. لیکن ڈاکو کیا کرتا ہے؟ ڈاکو تو وہ پہلے مارتا ہے پھر مال لیتا ہے. تو مال اصل چاہیے تھا اس کو، جان نہیں چاہیے تھی. لیکن یہ کہ مال کی خاطر اس نے جانوں کو بھی ہلاک کیا. تو جان اور مال دونوں ایک دوسرے سے اس طرح جڑے ہوئے ہیں کہ اگر ایک کو امن ہے تو دوسرے کو امن، ایک کو خطرہ تو دوسرے کو بھی خطرہ. اس لیے مال کے معاملے میں بے احتیاطیوں سے بچتے رہو ورنہ جان بھی سلامت نہ رہے گی. یہ اس طرف اس آیت نے، ایک ہی آیت نے وہ سارے مسئلے، میں نے کہا تھا کہ فقہ اسلامی کا آدھا حصہ اس ایک آیت کے اندر ہے. اور وہ تو میں نے بہت سی تفصیل تو میں نے چھوڑ بھی دی.
اس واسطے کہ تجارت کی جتنی تفصیلات اس آیت کے ذیل میں پھر فقہا بیان کرتے ہیں وہ پوری کتاب البیوع ہے، تو میں اس کو لوں تو پورا فقہ پڑھانا پڑتا ہے، لیکن یہ ایک چھوٹی سی آیت پورا آدھا فقہ اس کے اندر ہے کہ اس میں کتاب البیوع بھی ہے، اور ساتھ میں جان کی سلامتی کے واسطے جتنے مسائل قرآن اور حدیث نے اور جگہ بیان کیے ہیں اس کی طرف بھی اسی ایک آیت سے اشارہ ہوا۔ تو یہاں سے فرماتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، جس نے یہ سب کام کیا کہ مال میں بے احتیاطی کی اور جان کو جو ہے وہ خطرہ اس نے پہنچایا، جس نے یہ سارا کام ازراہ سرکشی اور ازراہ ظلم کیا، فرماتے ہیں ہم ان قریب اس کو آگ میں جھونک دیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ تو اگر پیدا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کسی کو بیماری دینا مشکل نہیں ہے، کسی کو موت دینا مشکل نہیں اللہ کے لیے، تو کیا جہنم میں ڈال دینا مشکل ہوگا؟ تو اس واسطے اللہ کے لیے بہت آسان ہے کہ ایسے لوگوں کو کہ جو دنیا میں تو اپنے دادا گیری کی بنیاد پر جس کو چاہے جانوں کو جو ہے وہ ہلاکت کے نظر کر دیا، اور جس کو چاہے مال لوٹ لیا، اور سمجھ رہے ہمارا تو بال بھی کبھی نہیں، ہم بالکل خیریت سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ سمجھیں، وہ ہمارے لیے بہت آسان ہے کہ ان کو جہنم کی آگ میں جھونک دیں گے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، فرماتے ہیں کہ اس آگ سے بچنے، اس عذاب سے بچنے کے لیے صورت ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ صاحب جہاں ذرا سی کوئی برائی ہوئی اور فوراً جہنم میں چلے جائیں گے، بچنے کی کوئی صورت نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ قانون تو یہ کہتا ہے، قانون کا تقاضا تو یہ ہے کہ جس نے وائلیشن کیا، ایک دفعہ کیا ہو چاہے 10 دفعہ کیا ہو، جب پکڑ میں آیا چلو بھائی حوالات میں جیل میں چلو، جب تک نہیں پکڑے گئے نہیں پکڑے گئے، سمجھ میں آیا۔ آپ رات دن جو ہے ریڈ لائٹ کو جو ہے پاس کرتے رہیے، تو لیکن جس روز پکڑے جائیں گے اس روز یوں نہیں کہہ سکتے صاحب میں نے تو آج پہلی دفعہ کیا ہے، وہ اس بات کو نہیں سنے گا، پہلی دفعہ کیا یا 10ویں دفعہ کیا، اس نے آج پکڑا آج لے جائے گا۔ قانون تو یہ کہتا ہے۔ فرشتوں کو کے بارے میں اس کا تو تصور ہی نہیں کہ ہم 10 مرتبہ کام کر کے ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا، وہ ایک ہی مرتبہ ان کو پتہ چلے گا۔ تو اس لیے ان کا علم دنیا کے پولیس مین کی طرح نہیں ہے۔ جب انسان کوئی وائلیشن کرتا ہے اللہ کو اور ان کے فرشتوں کو معلوم مقرر کر رکھے ہیں، وہ ہر حال میں دیکھتے ہیں۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اللہ نے یہ مقرر کر رکھے ہیں کرامن کاتبین، جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس کو جانتے ہیں، تو چاہے 1 مرتبہ کرو چاہے 10 مرتبہ کرو، تو جب 1 مرتبہ کا کرنا بھی معلوم ہے اور وہ وائلیشن ریکارڈ میں آ گئی ہے تو قانون تو یہ کہتا ہے کہ اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک اور قانون بنا رکھا ہے، وہ ہم تم کو بتا رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون، اگر تم بچتے رہے ان باتوں ان چیزوں کے بڑی بڑی چیزوں سے جن سے ہم نے روکا ہے، جن باتوں سے ہم نے روکا ان میں سے بڑی چیزوں سے روکتے رہے، تو فرماتے ہیں کہ نکفر عنکم سیئاتکم، جو معمولی خطائیں ہیں برائیاں ہیں ہم ان کے لیے کفارہ کر دیں گے۔ کفارہ کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ کہ اس کے بدلے میں ہم نیکیوں کی توفیق دے دیں گے، یہ ہے کفارہ۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور تم کو ایک ایسی جگہ میں ہم تم کو پہنچائیں گے جو جہاں بڑی عزت اور بڑی ریسپیکٹ، بڑا احترام ہوتا ہے، کیا جاتا ہے، کیونکہ جہنم احترام کی جگہ نہیں ہے، جنت احترام کی جگہ ہے، عزت کی جگہ ہے، وہاں تم کو داخل کریں گے۔ معلوم ہوا کہ یہاں اللہ نے عام قانون سے ہٹ کر ایک قانون یہ بنایا کہ چونکہ انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ چھوٹی سے چھوٹی برائی سے بھی بچے، کوشش تو ضرور کرنا چاہیے لیکن بچ نہیں پاتا، تو اگر قانون کے اگر اس میں پورے طور پر اپلائی کیا جائے اس قانون کو تو کوئی آدمی بھی جہنم سے نہیں بچے گا۔ اس واسطے فرمایا کہ بڑی بڑے گناہوں سے اگر بچتے رہے تو چھوٹے موٹے گناہ اگر بے احتیاطی میں کبھی ہو گئے تو اس کے لیے ہم کفارہ کر دیں گے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ،
فرماتے ہیں کہ مت تمنا کرو اس چیز کی کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. یہ بات کیا ہوئی؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ مرد تو ہم سے بہت آگے ہیں، جہاد میں یہ چلے جاتے ہیں اور تبلیغ یہ کرتے ہیں جا کے باہر، تو یہ تو بہت آگے نکل گئے، ہم تو گھروں میں بیٹھے، ہمارے عورت ہونے میں تو ہمارا بڑا نقصان ہو گیا. اس واسطے کہ نہ ہم جہاد میں جا سکتے ہیں نہ تبلیغ کرنے جاتے ہیں کہیں باہر، تو جتنے کام ایسے ہیں کہ جو مرد کر رہے ہیں ہم کرنے سے محروم ہیں، ہم سے آگے نکل گئے یہ مرد، تو جنت میں چلے جائیں گے یہ ہم دیکھتے رہ جائیں گے، ہمارا تو بڑا نقصان ہو گیا. تو حاصل یہ ہوا کہ عورت کیوں بنایا اللہ نے؟ لفظ تو نہیں تھے یہ، لیکن اس کے پیچھے یہ بات آ سکتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میاں نے ہم کو عورت بنا کے ہم کو بڑے نقصان میں ڈال دیا. ہم تو کاش مرد ہوتے تو اتنا اچھا کام ہم کرتے. یہ تو وہ زمانہ تھا صحابہ کا، آج تو ہوتا یوں کرتے کہ مرد ہوتے تو خوب بے حیائیاں کرتے. سمجھ میں آیا؟ تو آج تو یہ اس کی آرزو میں کرتے ہیں. یہاں فرمایا کہ مت تمنا کرو اس چیز کی کہ اللہ نے اگر تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ اس تمنا کرنے کا حاصل کیا نکلے گا؟ مرد مرد ہی رہے گا، عورت عورت ہی رہے گی. جس چیز کو اللہ نے اپنے اختیار سے کیا ہے وہ تمہارے اختیار میں ہے نہیں، اس کی تمنا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تمنا کرنی چاہیے، آرزو کرنی چاہیے اس چیز کی کہ جس کو کر کے حاصل کرنا وہ تمہارے اختیار میں ہو، اس کی تمنا کرو. تو اس سے ہم نہیں روکتے بلکہ ہونا چاہیے. اس لیے فرماتے ہیں کہ للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کو جو کچھ وہ محنت کریں گے اس کا صلہ ان کو ملے گا، اور عورتیں جو محنت کریں گی اس کا صلہ ان کو ملے گا. اس لحاظ سے تو دونوں برابر ہو گئے. اب فرق کہاں رہا؟ ہاں اگر یہ ہوتا کہ مردوں کو تو صلہ برابر مل رہا ہے مگر عورتوں کو عورت ہونے کی وجہ سے اس کا صلہ نہیں مل رہا ہے، تو پھر بے شک یہ کہتے کہ واقعی ہم بڑے نقصان میں ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. عورتوں کے لیے عورتوں کے مناسب کام اللہ نے رکھا ہے اور ان کے لیے کہہ دیا کہ یہ کام کرتی رہو گی تو جنت میں جاؤ گی. مردوں کے لیے مردوں کے مناسب ایک کام رکھا اور کہا گیا یہ کام کرتے رہو تو جنت میں جاؤ گے. مساوات تو ہے لیکن مساوات جو ہے مساوات کے معنی غلط لیے گئے ہیں. اس نقطے کو سمجھ لیجیے. آج کل یہ مسئلہ بہت اہم ہے. یہ خاص طور پر یہ سال کون سا سال ہے میاں؟ کون سا سال ہے یہ؟ جی وہ نہیں کہہ رہا ہوں میں. یہ سال ایک خاص خصوصی ایک سال ہے. یہ سمجھ میں آیا؟ یہ عورتوں کے لیے. سمجھ میں آیا نہیں؟ یہ عورتوں والا سال ہے ساری دنیا میں، کیونکہ عورتوں کے لیے آرگنائزیشنز بنائی جا رہی ہیں، موومنٹ چل رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ بات ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نعرہ یہ ہے کہ مساوات. اب مساوات تو ٹھیک بات ہے، آپ یوں نہیں کہہ سکتے کہ اسلام میں مساوات نہیں ہے. مساوات ہے مگر مساوات کے معنی کیا ہیں؟ اگر مساوات کے معنی یہ ہوں کہ مرد اور عورت ہر لحاظ سے برابر ہو جائیں تو یہ ناممکن، امپاسبل ہے بالکل. اس واسطے ہے کہ مرد کا جسم اور عورت کا جسم کبھی ایک کے جیسا دوسرا بنا ہی نہیں سکتا. اپنے جسم کر کے دکھا دے یہ کہ صاحب یہ سال جو ہے خاص طور پر عورتوں والا سال ہے. انٹرنیشنل لیول پر کوئی آرگنائزیشن یہ دعویٰ کر دے کہ ہم مرد اور عورت دونوں کو جسم کو ایک ہی جیسا کر دیں گے، ہو نہیں سکتا. مساوات پھر معلوم ہوا کہ اس کی تعریف، اس کی ڈیفینیشن، اس کی تشریح کوئی دوسری ہوگی. مرد اپنی جگہ مرد رہے، عورت اپنی جگہ عورت رہے، یہ فرق باقی رہے تب بھی مساوات ہو سکتی ہے. سمجھ میں آئے نہیں؟ اسی طرح سے مساوات کے یہ معنی بھی غلط ہیں کہ جو ڈیوٹی عورت کی وہی ڈیوٹی مرد کی، جو ڈیوٹی مرد کی وہی ڈیوٹی عورت کی. یہ بھی غلط ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ ڈیوٹیاں سپرد کی جاتی ہیں صلاحیتوں کے مطابق. تسلیم ہے کہ نہیں؟ صلاحیتوں سے ہٹ کر تو نہیں. کسی آدمی تو ہے انجینئر، آپ اس کو دے رہے ہیں ہاسپٹل میں، کہتے ہیں یہاں تو مریضوں کا علاج کر لے. کہاں سے کر لے گا وہ؟ ہے وہ ڈاکٹر، آپ کہہ رہے ہیں کہ سر ہم ایک پلان بنا کے دے دینا، ہم کو ایک برج بنانا ہے. کہاں سے بنائے گا وہ؟ تو صلاحیتوں کے مطابق ڈیوٹیاں دی جاتی ہیں. اب جب دونوں کے جسم جو ہیں ڈفرنٹ ہیں،
مختلف ہیں تو پھر دونوں کی صلاحیتیں بھی مختلف ہیں. جب دونوں کی صلاحیتیں مختلف ہیں دونوں کی ڈیوٹیاں بھی مختلف ہوں گی. ہاں اگر یہ ہوتا کہ چونکہ ڈیوٹی الگ الگ ہے لہذا تم کو اس کا صلہ بھی الگ الگ ملے گا، ایک کو 50% ملے گا دوسرے کو 100% ملے گا، تو غلط ہوتا. میں آج آپ سے ایک بات کہتا ہوں، مساوات کا نعرہ لگانے والے ظلم کر رہے ہیں. اس ملک میں بھی ظلم کر رہے ہیں، مساوات نہیں ہے. جا کر دیکھ لیجئے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں عورت کو اسی پوزیشن میں جس پوزیشن میں وہ کام کر رہی ہے اسی پوزیشن میں مرد کے مقابلے میں اس کو اس کی جو سیلری ہے وہ کم ملتی ہے کہ نہیں حضرت؟ نہیں کہ نہیں کہ ہاں صحیح ہے. اسی ملک کی بات کر رہا ہوں جو مساوات کا دعوے دار ہے. دو پوزیشن ایک ہی ہوں، ایک ہی پوزیشن ہو اور دو آدمی رکھے جائیں، ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے، سیم پوزیشن ہے لیکن سیلری عورت کی کم ہے مرد کی زیادہ ہے. کہاں گئی پھر وہ مساوات؟ اسلام یہ نہیں کہتا. اسلام یہ کہتا ہے کہ جب اگر دونوں اپنی اپنی جگہ پر جو ڈیوٹیاں سپرد کی گئی ہیں اس کو جب دونوں صحیح ادا کریں گے دونوں کو صلہ برابر ملے گا. ہم اس پر نہیں جائیں گے کہ ڈیوٹیاں دونوں کی یکساں ہیں کہ نہیں. ڈیوٹیاں یکساں ہونا تو پھر ظلم کی بات ہے ہماری طرف سے. ہم ظلم نہیں کرتے. اللہ نے عورت کو عورت کی صلاحیت کے مطابق ڈیوٹیاں دیں، مرد کو مرد کے صلاحیت کے مطابق ڈیوٹیاں دیں، اور جب اپنی اپنی ڈیوٹیاں پوری کریں گے صلہ دونوں کو برابر ملے گا. یہ ہے بات. تو بتائیے کہ مساوات کہاں ہے؟ اسلام میں ہے یا ان لوگوں کے پاس ہے جو مساوات کا دعویٰ کر رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں اور ظلم کیے جا رہے ہیں؟ اور تماشا یہ ہے، مجھے ہنسی اس پر آتی ہے کہ بڑی بڑی ڈگریاں سنبھالے ہوئے عورتیں بغل میں، اور وہ اسلام کی بات سننے کو تیار نہیں. جو یورپ کہہ رہا ہے اسی پر آل ٹپک رہی، اسی پر آل ٹپک. اور بلکہ یہاں تک ہے کہ صاحب اب تو وہ اسلام کے محققات بھی ہو گئی. محققات یعنی محققین تو مردوں کو کہتے ہیں، محققات ہو گئی ہیں. تو اب وہ قرآن اور حدیث کے تعلق سے بھی کہتے ہیں کہ 14 صدیوں تک علماء نے ظلم کیا ہے عورتوں کے حقوق وہ بتلائے نہیں جو قرآن نے کہے. اوہو 14 صدیوں کے بعد آج کچھ عورتوں کو سمجھ میں آ رہے ہیں وہ حقوق سمجھ میں آیا. بڑا مسئلہ ہو رہا ہے، وہ آج سمجھ میں آ رہے ہیں. تو اب اس کو کیا کیا جائے؟ صحابہ نے نہیں سمجھا، تابعین نے نہیں سمجھا، محدثین نے نہیں سمجھا، فقہاء نے نہیں سمجھا، سب کے سب جو ہیں وہ اسلام کے ساتھ کھیل کرتے رہے. نعوذ باللہ من ذالک. تو پھر اس کو اسلام کو سمجھیں گے کہاں سے؟ کس طرح سمجھیں گے؟ کیا راستہ رہ گیا اسلام کو سمجھنے کا؟ کتنا بڑا اس شیطان کی طرف سے یہ جال ہے کہ ساری اس پورے 14 سنچری کے اس چین کو آپ کٹ کر دیجئے اور اس کے بعد کہیے کہ اسلام کو صحیح نہیں سمجھا گیا. پھر اسلام رہ کیا گیا؟ رہ گیا کچھ؟ اگر اس 14 سنچری کی اس چین کو ختم کر دیں تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں، میرا ہی نہیں بلکہ سب کا چیلنج ہے کہ کوئی آدمی قرآن سے براہ راست اس کو ثابت کر کے بتا دے کہ صاحب نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے. اس کو ثابت کر کے بتا دے. ممکن ہی نہیں. وہ تو 14 سنچری کا احسان مند جو ہے پورے سلسلے میں کہ جو علماء، فقہاء، محدثین، مفسرین ان سب کا احسان مند ہو کر ہی اسلام کو سمجھیں گے، اور کوئی صورت نہیں رہی. تو بہرحال یہاں جو ہے اس سے منع کیا گیا کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. اس کی تمنا مت کرو کہ اللہ نے اگر تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا. مردوں کے واسطے جو کچھ وہ کمائیں اس کا حصہ ہے، اور عورتوں کے لیے جو کچھ وہ کمائیں اس کا حصہ ہے. حصہ دینے میں ہماری طرف سے کوئی کمی نہیں ہوگی، برابر ملے گا. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ. ہاں مانگو، دعا تمنا کرو، اس کے لیے کوشش کرو تو وہ یہ کہ اللہ کا فضل ملنا چاہیے. اللہ کا فضل جو ہے اس کی بانٹ بندر بانٹ نہیں ہے کہ مردوں کے واسطے اللہ نے کوئی اور ترازو رکھی ہوئی تول تول کے دینے کی اور عورتوں کے واسطے اللہ میاں نے کوئی اور اسکیل رکھا ہوا ہے ناپ ناپ کے دینے کا. ایسا نہیں ہے. تو اب دعا کرو، یہ اس کی طلب کرو اللہ کے فضل کی، نہ یہ کہ کاش ہم مرد ہوتے تو بہت اچھا ہوتا، کاش ہم عورت ہوتے تو بہت اچھا تھا. یہ اس طرح کی باتیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. ان اللہ کان بکل شیء علیما. اللہ میاں نے ایسی تھوڑی بنا دیا، سمجھ میں آیا کہ جس کو چاہے بے حساب مرد بنا دیا، اللہ میاں نے جس کو چاہے وہ عورت بنا دیا.
ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ کیا ہے، جس کے ہاں مرد ہیں، جس کے ہاں عورتیں ہیں، یہ سارا اللہ میاں کا ایک نظام ہے. آپ کو ایک بات یاد ہوگی، میں نے ایک دفعہ کہا تھا مگر پھر اس کو دہراتا ہوں. یہ جو لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں، یہ بتائیے کبھی سوچا اس تعلق سے کہ شاید اس میں کوئی پلاننگ، اور وہ بھی پورے یونیورسل پلاننگ جس کو کہیے، پورے گلوبل پلاننگ، کوئی اس میں سمجھ میں آتی کہ نہیں آتی؟ ہم تو سوچتے ہیں کہ صاحب فلاں کے یہاں لڑکیاں ہیں بھائی، کوئی لڑکا ہی نہیں ہوتا. فلاں کے یہاں لڑکے ہی لڑکے ہیں میاں، کوئی لڑکی ہوتی نہیں. ہم کو تو یہ نظر آ رہا ہے. اور جن کے یہاں لڑکیاں ہیں وہ لڑکوں کے واسطے تڑپ رہے ہیں، اور اسی طرح لڑکے والے. لیکن اگر آپ گلوبل اس لیول پر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بڑا ماسٹر پلان اس کا بنا ہوا ہے. کس طرح سے کہ دنیا کے اگر اعداد و شمار انسانوں کے اگر آپ جمع کر لیں تو مرد اور عورتوں کی تعداد 1-2% سے کبھی اوپر زیادہ فرق کے ساتھ نہیں آتی. ٹھیک ہے نہیں بات؟ اگر فرق ہوتا ہے تو 1 اور 2% ہے بس جو دونوں کا ڈفرنس ہے، ورنہ برابر ہے تعداد. یہ سارے پلان جو ہے کیا بتا رہا ہے؟ اللہ میاں کو اس دنیا کا نظام مرد اور انسانوں کا نظام مرد اور عورت سے چلانا ہے. اب دیکھنے میں تو یہ معلوم ہو رہا کہ گھر کے اندر لڑکے ہی لڑکے پیدا ہوئے اور کسی اور گھر کے اندر لڑکیاں پیدا ہوئی، کسی گھر میں دونوں پیدا ہوئے ہیں، کم اور زیادہ. ہم کو تو یہ نظر آ رہا ہے بہت کلوز سرکل کے اندر. مگر گلوبل لیول پر دیکھیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس کی آخر اس میں کوشش کو دخل ہے. سارے ہاسپٹل، سارے ڈاکٹر مل کر کے کوشش کر لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ پلاننگ جو ہے اس کو چینج کر دے، چینج نہیں ہوتی چینج. تو اس واسطے یہاں کہا گیا کہ ان اللہ کان بکل شیء علیما. اللہ جانتے ہیں، تو اللہ جانتے ہیں تو وہ اپنی پلاننگ کے مطابق کس کو مرد بنانا ہے، کس کو عورت بنانا ہے، کتنی عورتیں ہونی ہیں، کتنے مرد ہونے ہیں، یہ ساری بات. آپ کو ایک واقعہ اور یاد دلاتا ہوں جس سے سمجھ میں آیا کہ ہماری آنکھیں کچھ دیکھتی ہیں اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئی چیز کو جھٹلانے کو تیار نہیں، اور نہ ہونا بھی نہیں چاہیے. عین الیقین ہے. مگر ایمان صحیح اگر ہے تو وہیں آ کر کے وہ اس بات کو ہم کو بتلاتا ہے، اگر ایمان ہے کہ تیری آنکھیں جھوٹی ہو سکتی ہیں مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں وہ کبھی بھی اس میں باطل نہیں ہوں گے، حق ہی حق ہوں گے. وہ واقعہ کیا میں اس کو یاد دلانا چاہتا ہوں، حضرت خضر علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن شریف میں یاد ہے کہ نہیں، کہ وہ ایک لڑکے کو انہوں نے مار دیا تھا کہ نہیں مار دیا تھا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ واقعہ یاد ہے کہ نہیں؟ کیا کہا تھا خضر علیہ السلام نے کہ یہ جو لڑکا ہے اس کے ماں باپ بڑے نیک تھے، اور یہ بچہ جو ہے یہ اس کے اندر سرکشی پائی جاتی ہے، یہ آگے چل کر ماں باپ کے واسطے نہایت تکلیف دہ ہوگا، یہ کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہونے والا ہے، اس لیے میں نے اس کو مار دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فاردنا ان یبدلہما ربہما خیرا منہ زکاۃ واقرب رحما. تو اللہ نے ہمارا یعنی ہم نے یہ چاہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے میں کوئی اور اچھا بیٹا صاف ستھرا دیں اخلاق اور اعمال اور عقیدے کے لحاظ سے. اور وہ جو چونکہ ماں باپ اس کے بڑے نیک ہیں، تو ماں باپ جب نیک ہیں تو اس نیک ماں باپ کو صلے میں اچھی اولاد مل جانی چاہیے، اس لیے اس کو مارا گیا. تو آپ اس کو کون دیکھے؟ ظاہر ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی علم ہے، ہماری آنکھیں نہیں دیکھ پاتی اس کو. تو اس لیے اللہ کا علم یہاں اسی واسطے خاص طور پر اس پورے معنی میں لایا گیا کہ یہ اللہ کا علم ہے، اور اس بنیاد پر یہ تقسیم ہے مرد اور عورتوں کی. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. اور اسی مناسبت سے ایک بات یہ کہی گئی کہ ہم نے ہر ایک کے لیے والدین اور رشتہ دار جو کچھ چھوڑ کے مر جائیں ہر ایک کے لیے حصہ رکھا. کیا مطلب؟ دیکھو ہم نے اگر عورتوں کے اوپر ہماری طرف سے کوئی زیادتی ہوتی تو ہم عورتوں کو مرنے والے کے چھوڑے ہوئے مال میں سے کچھ بھی حصہ نہ دیتے، لیکن ہم نے دیا کہ نہیں دیا؟ ہاں، مردوں کو ڈبل، عورتوں کو سنگل. یہ ہے
لیکن دیا ضرور ہے. جس معاشرے سے تم آئی ہو اے مسلمان عورتوں، یہاں میں اس کو بتا رہا ہوں اس آیت کو کیوں لایا گیا کہ یہ مسلمان عورتیں جس معاشرے سے آئی ہیں اس کو بھولے نہیں ہوں گی کہ وہاں عورتوں کو تو ایک درہم ایک پینی بھی دینے کو تیار نہیں تھے. اسلام نے تم آ کر کے دیا. حالانکہ اسلام ابھی بھی یہ بات کہتا ہے کہ عورت کی ذمہ داری اس کے اخراجات کی اس پر ہے ہی نہیں کسی وقت بھی، الا یہ کہ بہت ہی ریئر کوئی ایسے انسیڈنٹ ہو جائے، کوئی ایسا نادر واقعہ ہو کہ جن پر ذمہ داریاں اسلام ڈالتا ہے ان میں سے ایک بھی نہ رہے. کیونکہ میں نے پہلے بتلایا تھا کہ جب تک شادی نہیں ہوتی کسی عورت کی کسی لڑکی کی کون ذمہ دار ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ والدین. والدین نہ ہو تو دادا، تایا، چچا. اگر باپ کی طرف کے نہ ہو تو ماں کی طرف کے، نانا، نانی، ماموں، سب. تو عصبات اور ذوی الارحام یہ سب کے سب ذمہ دار ہیں اس کے خرچ کے، ہے کہ نہیں صاحب؟ اور اگر شادی ہو جانے کے بعد کون ذمہ دار ہوا؟ سسرال. شوہر ذمہ دار ہے. شوہر نہ رہے تو اس کا باپ ذمہ دار ہے. تو وہی سلسلہ جو عورت کے اپنے پیوں سال میں جس طرح سے ذمہ داریاں جائیں گی اسی طرح سے جو ہے اپنے سسرال میں اس کی ذمہ داریاں جائیں گی. یہ ہے اسلام. اور اگر ایسا ہو جائے کوئی نہ رہے تو پھر گورنمنٹ اس کی ذمہ دار ہے، بیت المال اسلامی حکومت کا. تو اب بتائیے کہ بہت ہی ریئر رہ گیا نا، بہت نادر ہے کہ نہ گورنمنٹ سے مل پا رہا ہے یا گورنمنٹ سے ملنے میں دیر لگ رہی ہے، گورنمنٹ تک اپنی اپلیکیشن بھیجنے میں سمجھ میں آیا ذرا مشکلات پیش آ رہی. کھانا تو اب کھانا ہے، یہ تو نہیں کھانے کو روک کر رکھا جائے گا جب تک گورنمنٹ کی طرف سے وظیفہ آئے گا. تو بہت نادر ضرورت اس کی بھی اسلام نے رعایت رکھ کر یہ کہا للذکر مثل حظ الانثیین. مرنے والا جب مرے اور مال چھوڑے تو عورت کو اکہرا دے دو اور مرد کو دوہرا دے دو، کیونکہ خرچ تو بے شک مرد کو کرنا ہے مگر کبھی بھی ایمرجنسی ضرورت پیش آ جائے تو اس کے لیے عورت کے پاس کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. یہ ہے اسلام کی اتنی دور تک کی رعایت. اور پھر بھی سارے تانے اسلامی کو ملتے رہتے ہیں اور نہیں ملتے تو اس نئی تہذیب کو نہیں ملتے. تو فرماتے ہیں کہ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، ہم نے ہر ایک کے واسطے رکھے ہیں حصے جو کچھ والدین اور رشتہ دار چھوڑ کے مر جائیں. یہاں تو اس کی تفصیل نہیں ہے، بس محض ایک عام اس میں بتا دیا گیا، لیکن حصے کتنے ہیں اس کی تفصیل گزر چکی ہے سورہ النساء 4 سپارے کے آخر میں، اس کو آپ پڑھ چکے ہیں. وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، اور جن کے ساتھ تمہارے معاہدے ہیں، ایگریمنٹ ہیں، تم ان کا بھی حصہ دے دو. کیا ہوتا تھا اصل میں اسلام سے پہلے؟ یعنی یہ کہ عرب میں ایک چونکہ قبائلی زندگی تھی، تہذیب اور معاشرہ اور کلچر کیا تھا؟ یعنی قبائل کے لیے قبائلی طرز زندگی کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کے تعاون سے ہی جیتے ہیں وہ لوگ. وہ سب سے کٹ کر نہیں جی سکتے، چاہے ہزاروں لاکھوں ڈالر کسی کے پاس ہوں، لیکن اس کو زندگی گزارنے کے لیے دوسرے لوگوں سے کچھ معاہدات، کچھ معاملات، کچھ ایگریمنٹ یہ کرنا پڑتا تھا. اس وقت کیا انہی ایگریمنٹس میں سے ایک قسم ایگریمنٹ کی یہ ہوتی تھی کہ دو آدمی جن میں کوئی رشتہ نہیں ہو یا نہ ہو رشتہ، وہ دونوں آپس میں ایک ایگریمنٹ یہ کرتے تھے جس کو عقد موالات کہا جایا کرتا تھا. اس عقد موالات کے معنی یہ ہوتے تھے کہ بھائی میں اگر مر جاؤں تو میرے مال میں تم حصے دار ہو گئے، اور اگر تمہارے انتقال ہو جائے میں ہوں تو تمہارے مال میں حصے دار ہوں گا. یہ حصے داری کس عوض میں ہوگی کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں گے. تم میرے مال کے اور بچوں کے ذمہ دار ہو گئے، اور اگر تمہارا انتقال ہو جائے تو تمہارے مال اور تمہارے گھر والوں کے بچوں کا میں ذمہ داری دوں گا. سمجھ آئی نہیں بات؟ تو ذمہ داریاں لیتے تھے اور اس کے بدلے میں اپنے آپ کو ترکے میں شریک قرار دیتے تھے. یہ تھی وہ بات، اس کو عقد موالات کہا جاتا تھا. اس آیت کے نازل ہونے تک عقد موالات کو اسلام نے برقرار رکھا، چونکہ ابھی وہ پورے سسٹم کو بھی ختم کرنا، کولیپس کرنا مقصود نہیں تھا.
کولیپس کر دیتے تو تباہی آ جاتی، آہستہ آہستہ اصلاح کرنی تھی۔ لیکن اس کے بعد پھر وہ آیتیں، جب آیت میراث اتر گئی جو اس سے پہلے آ چکی ہیں، تو اس میں پوری تفصیل چونکہ بتلا دی گئی کہ اس کو کتنا حصہ ملنا، لہذا اب یہ عقد موالات کی وہ صورت نہ رہی کہ ترکے میں ملے گا۔ ہاں تم ایگریمنٹ کر سکتے ہو اور اس میں وصیت کر سکتے ہیں جو 1/3 کے اندر آ جائے گی، اس لحاظ سے یہ آیت پورے طور پر کینسل نہیں ہے، بلکہ اس کو اس وصیت کے دائرے میں لگ کر اس کا اپلیکیشن ہو سکے گا۔ اگرچہ یہ آیت کے نازل ہونے کے وقت علماء کہتے ہیں کہ اس وقت یہ تھا کہ موالات کو ایز اٹ از تسلیم کیا گیا تھا، تو موالات کو اب کس درجے میں رکھیں گے؟ وصیت کے درجے میں۔ وصیت کر دے کہ بھائی مثال کے طور پر فلاں آدمی جو ہے میں اس سے وہ ذمہ داری دے رہا ہوں کہ میں اگر مر جاؤں تو میرے جس کو ہمارے یہاں اردو میں کہتے ہیں مختار، کیا کہتے ہیں؟ مختار کہتے ہیں نہیں، تو اس کو میں مختار بنا رہا ہوں اپنے معاملات کا، اور میں میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے مثلا 1/3 سے جتنا بھی کے اندر کچھ حصہ اس کے لیے مقرر کر سکتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے۔ تو موالات کی یہ صورت درست ہے۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز کے نگہبان ہیں، اس واسطے یہ ایک تو جو ہمارے فیصلے ہیں یہ غفلت کے ساتھ نہیں، جو ہم نے دنیا میں قانون تم کو دیا ہوا ہے یہ پورے علم کے ساتھ اور یوں کہیے کہ نگرانی کے ساتھ ہم نے یہ تم کو قانون دیا، اور اس پر عمل درآمد کی بھی ہم نگرانی کرتے ہیں کہ عمل درآمد کس طرح ہو رہا ہے، کہیں دغل فصل تو اس کے اندر نہیں ہو رہا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ آیت لمبی ہے اور اس پہ میرا خیال یہ کہ کم سے کم 10-12 منٹ لگیں گے، 10-12 منٹ رہے نہیں، لہذا آئندہ انشاءاللہ۔ 34 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب
يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا صدق الله العظيم. آیت نمبر 32 میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ اگر اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے تو اس فضیلت کی اب آرزو کرنے سے کوئی فائدہ تم کو ہوگا نہیں. جو چیز حاصل ہو سکتی ہے اس کی فکر کرنی چاہیے، اور جس کا حاصل ہونا اپنے اختیار میں نہ ہو، اللہ نے اپنے اختیار سے ایک تقسیم کی ہے، اس کی آرزو کرنے کا کیا فائدہ. جس کو مرد بنانا ہے مرد بنایا، جس کو عورت بنانا تھا اللہ نے عورت بنایا. اب نہ مرد عورت ہو سکتا ہے اور نہ عورت مرد بن سکتی. تو اس سلسلے میں یہ آرزو کرنا کہ عورت آرزو کرنے لگ جائے میں مرد ہو جاتی، مرد آرزو کرنے لگ جائے کہ میں عورت ہو جاتا، ظاہر ہے کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی نے جس مخلوق کو یا مخلوق کے جس حصے کو جو صلاحیت دے کر پیدا کیا ہے، اس صلاحیت کے مناسب ذمہ داریاں ان کو دی ہیں، ڈیوٹی سپرد کی. اب دوسرا جو ہے وہ یہ آرزو کرنے لگ جائے کہ یہ ڈیوٹی مجھے مل جاتی. ظاہر ہے کہ اس سے پہلے تمہارے اندر وہ صلاحیت ہونی تھی. تو صلاحیت وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، وہ تمہارے اپنے حاصل کرنے سے نہیں ہوتی. تو اس واسطے اس ذمہ داری اور اس ڈیوٹی کو لینے کی آرزو کرنا وہ بھی غلط، جس کو میں نے اسی گزشتہ ہفتے بتلایا تھا کہ بھئی اگر دنیا میں بھی جو کام ہم کسی کے حوالے کرتے ہیں یا کام ہم کو دیا جاتا ہے وہ ہماری صلاحیت کے مطابق دیا جاتا ہے. ہمارے اندر صلاحیت کسی اور بات کی ہو اور کام ہمارے اوپر کوئی اور ڈال دیا جائے تو وہ ہمارے اوپر بھی ظلم اور کام پہ بھی ظلم.
مثال کے طور پر کوئی شخص ہے تو اکاؤنٹنٹ اور کہہ دیا جائے کہ صاحب آپ جو ہے اس برج بنانے کا نقشہ بنا دیجیے، نہ تو برج کا نقشہ بنے گا اور اس کا بھی ٹائم خراب ہوگا۔ تو صلاحیت کے مطابق ڈیوٹیاں ہونی چاہیے۔ یہ آرزو ہی کرنا غلط ہے کہ یہ ڈیوٹی ہمیں کیوں نہ مل گئی، اور یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، جیسے میں نے اس آیت کے شروع میں بتایا تھا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے یہی بات رکھی تھی، جذبہ صحیح تھا، نیک نیتی تھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں سے زیادہ اجر لینے کی ایک حرص اور طمع تھی۔ اسی جذبے سے آ کر کے حضرت ام سلمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ مرد تو بہت آگے نکل گئے، یہ جہاد کو جاتے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں، سارے جنت کے کام ہیں، ہم تو پیچھے رہ گئے۔ جذبہ صحیح ہے، لیکن محض جذبہ صحیح ہونا تو ٹھیک کافی نہیں ہے، وہاں رائے اور عمل بھی صحیح ہونی چاہیے نا۔ تو وہ رائے کو اللہ سبحانہ و تعالی غلط بتلا رہے ہیں کہ یہ رائے غلط اس واسطے کہ مردوں کو اگر وہ کام سپرد کیا گیا ہے تو اس کی صلاحیت اللہ نے ان میں رکھی، تمہارے سپرد جو کام کیا گیا اللہ نے اس کی تمہاری صلاحیت کے مطابق جو ہے تمہارے سپرد وہ کام کیا۔ اب